पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कुरान की आयतों का हवाला देकर कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता। पाकिस्तान में तो मुसलमान ही मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहे। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को हम ले लें कि यहाँ अब कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुसलमान, सब पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इससे पूछो कि उल्लू के कान, हिंदुस्तान में तुम्हें क्या प्रॉब्लम था हिंदुओं के साथ? हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरों के साथ क्या प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान तुम्हें चाहिए था? तुम्हें एक अलग मुल्क काटना था क्योंकि तुम्हें ये जॉब दी गई थी कि नॉर्दर्न इंडिया को हमने काटना है। तुम्हें लंदन से लाए, लीडर बनाया और कांग्रेस में पहले तुम्हें घुसाया ताकि तुम वहां जाके लड़ो और फिर भिड़ो और फिर तुम वहां से एक विक्टिम कार्ड की शक्ल में निकलो और मुसलमानों को कहो कि देखो हिंदुओं की जमात कांग्रेस और मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जो आ रही है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। अभी बीते दिनों 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कुरान की आयतों का हवाला देकर कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता। जबकि ये बात सच है कि पाकिस्तान में भी काफी बड़ी संख्या में हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस मौजूद हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आज तक आजादी के बाद पाकिस्तान में तो मुसलमान ही मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहे। और ये खबर और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पाकिस्तान के कराची में अहमदियों की मस्जिद पर, जहां पर जुमे की नमाज चल रही थी, जिसको पाकिस्तान में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है फ्राइडे रिचुअल्स और प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद को मस्जिद भी नहीं कह सकते अहमदिया। तो अब तक तो आपने ये सुना होगा कि वो बकरीद नहीं मना सकते, उनके किसी भी तरह के इस्लामी जो त्योहार हैं उनके मनाने पे पाबंदी है। जुमे की नमाज पर वहां पर हमला हुआ। टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 400 लोगों ने हमला किया और एक अहमदिया आदमी वहां पर मारा गया इस हमले में। ये खबर आ रही है पाकिस्तान के कराची से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग डॉक्टर मी। साहब, ये खबर कोई नई नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है कि किसको लिंच कर दिया टीएलपी ने, किसी भीड़ ने। टीएलपी तो सिर्फ एक नाम है, हर एक आदमी टीएलपी वर्कर से कम थोड़ी ना है पाकिस्तान में। इस तरह से उठा के किसी को भी मार दिया जाता है क्योंकि वो नमाज पढ़ रहे थे। या ये किस तरह का देश है जो एक तरफ तो कहता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दूसरी तरफ खुद मुसलमान मुसलमान के ही साथ नहीं रह पा रहा है। मुझे आपकी ये इंट्रो में बात बहुत पसंद आई है और मैंने ये सोचा, इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो इसने कहा है कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो भाई आप तो मुसलमान के साथ नहीं रह सकता। ये पॉइंट मेरे ज़हन में नहीं आया था पहले, इस तरह से जिस तरह आपने बयान किया है, और इसी को लेके हम आगे चलते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी। देखिए, पहले इन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान, वही बात है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोपेगेंडा किया अंग्रेजों के कहने पे कि जी मुसलमान हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते और ऐसा नहीं हो सकता और वैसा नहीं हो सकता। और फिर इन्होंने बना लिया एक सेपरेटिज्म के नाम पर मुल्क, यानी कम्युनल बेसिस पे एक इन्होंने मुल्क बना लिया कि मजहब के नाम पर कल्चर को डिफाइन करना और मजहब के नाम पर नेशनैलिटी और एथनिसिटी को छोड़ के मजहब के नाम पे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने का जो इन्होंने सिस्टम बनाया, उसको ये चिपके रहे। क्योंकि अगर ये कहते कि भाई पाकिस्तान बन गया, यहाँ हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान भी रह सकता है, गो कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की 1948 की असेंबली की स्पीच का हवाला तो देते हैं, लेकिन अगर मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को हम ले लें कि यहाँ अब कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुसलमान, सब पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इससे पूछो कि उल्लू के कान, हिंदुस्तान में तुम्हें क्या प्रॉब्लम था हिंदुओं के साथ? हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरों के साथ क्या प्रॉब्लम था कि पाकिस्तान तुम्हें चाहिए था? तुम्हें एक अलग मुल्क काटना था क्योंकि तुम्हें ये जॉब दी गई थी कि नॉर्दर्न इंडिया को हमने काटना है। तुम्हें लंदन से लाए, लीडर बनाया और कांग्रेस में पहले तुम्हें घुसाया ताकि तुम वहां जाके लड़ो और फिर भिड़ो और फिर तुम वहां से एक विक्टिम कार्ड की शक्ल में निकलो और मुसलमानों को कहो कि देखो हिंदुओं की जमात कांग्रेस
اور میرے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور میری کوئی سنتا نہیں. اور پھر ایک وہ ہائپ کریٹ کر کے پھر جو سید احمد خان کے زمانے سے جو ایک اسلام کی رنائسنس کی ایک جو ایک فکری یعنی کانسیپٹ چل رہا تھا اس کو پھر یہ انگریڈینٹ سارے اکٹھے کر کے علام جس کو یہ علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو اکٹھا کر جوہر برادران یہ وہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے تم نے ایک زہر کا پیڑا بنایا. اور وہ زہر کا پیڑا بنا کے تم نے اس کو اسلام کے تندور میں پکایا. اور پھر جب وہ پک گیا زہر کا پیڑا تو تم نے وہ مسلمانوں کو کھلایا. اور جو تو طاقتور صحت تھی جن کی ذہنی صحت طاقتور تھی ان پہ تو اس کا بہت کم اثر ہوا یا ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے ہوا. لیکن جن پہ پھر ہوا وہ پنجاب کے یو پی کے مسلمان تھے. ان پہ جب ہوا تو وہ پھر زہر کے خوراک سے جب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو زہر کا دودھ دیا جائے تو وہ پھر زہریلا ہی ہوگا, وہ پھر سب کو ڈسے گا. اور آج آپ یہ دیکھیے, مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جو قانون بنا ہے نا اس کا احمدیوں کو کافر کرنے کا, جی. تو یہ میری زندگی میں نے دیکھا نا بنتے ہوئے. اس میں تو تو وہ شیعوں کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے. ہاں جی کریں گے, وہ سب کو شامل کریں گے, ابھی دیکھتی دیکھتی جائیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت احمدی ہماری کلاس میں بھی لڑکے ہوتے تھے, مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ یہ احمدی ہیں یا کیا نہیں ہیں. اور محلوں میں رہتے تھے, بڑے آرام سے سارا کچھ تھا. اور دکانیں تھیں, کیمسٹ تھے. ایک دکان تھی ہمارے ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں راول پنڈی میں, اس کا نام تھا الکیمسٹ. وہ بھی احمدی تھے, دو بھائی چلاتے تھے. مطلب ہے کبھی یہ تفریق ہی نہیں ہم نے محسوس کی. لیکن اچانک جی. یہ جب قانون بن گیا ہوں. سعودی عربیہ کو خوش کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے, اور مسلمانوں کو پاکستان میں مسلمان ووٹ سنی اس کو کرنے کے لیے جی. اپنی طرف اٹریکٹ, تو جناب وہ ایک دم سے ایک پوری آپ نے کمیونٹی کو آئسولیٹ کر دیا, کاٹ دیا آپ نے, اور اس کو ٹارگٹ کر دیا آپ نے باقی ساری کمیونٹیز کے لیے. تو یہ فاشسٹ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں یا فاشسٹ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, اور تاکہ لوگ اپنا غصہ ادھر وینٹ کریں, ادھر لوگوں کا غصہ نکلے. اور سرکار اور یہ جو ہے اس کے لیے ایک مطلب بہانہ ہو کہ جی چلو چڑھ جاؤ, یہ اسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا. یہی ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں کوشش کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں جس کے اوپر میں بٹ اتنا شور ڈاکٹر مچا رہا ہوں. صاحب یہ تو کسی ایک کمیونٹی تک سیمت ہی نہیں ہے, یہ تو ہندوؤں پر بھی جاتا ہے, سکھوں پہ بھی جاتا ہے, کرسچنس پہ بھی جاتا ہے, یہ پھر مسلمانوں میں شیعوں پہ, احمدیوں پہ, اور سب کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو رک ہی نہیں رہا. تو یہ رکے گا بھی نہیں نا, یہ رکے گا بھی نہیں. یہ جب آپ تقسیم کا عمل شروع کرتے ہیں تو پھر تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر تقسیم کی جو سائیکالوجی ہے وہ پھر اسلام اور ہندو پر نہیں آ کے رکتی, وہ پھر بنگالی اور پنجابی پر اثر انداز ہوتی ہے. بنگال علیحدہ جی. ہو گیا, اب بلوچ علیحدہ ہو رہے ہیں, کے پی کے میں لوگ تحریک چلا رہے ہیں علیحدگی کی, سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں علیحدگی کی. مطلب وہ پھر آپ نے یونیفائنگ فورس نہیں ہے نا, آپ ڈیوائسو کہتے ہیں, ڈویژن کرنے والی فورس بن گئے. وہ پھر ڈویژن سپلٹ ہوتے 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 وہ سپلٹ ہو جاتا ہے. تو جی. یہ کنٹری بڑی خطرناک بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو احمدیہ کا واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے. ایک غریب ورک شاپ چلاتا تھا, وہ گاڑیوں جی. کی ورک شاپ تھی اس کی, بالکل. تو اس کو موب لنچنگ کی, انتہائی تکلیف دے اینٹوں سے اس کو مارا اور قتل کیا. اسی طرح سے یہ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ بریلوی اور دیوبندی بھی آپس میں لڑیں گے. یہ تو بھی یہ لڑتے ہی ہیں, اس میں کون سی نئی بات ہے. لڑتے ہی ایک ہاں دوسرے ہاں کو. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ جو کھیل شروع ہوا ہے کافر کافر والا کھیل, جی. یہ میں نے اپنی زندگی میں بچپن میں نے پاکستان میں یہ کافر کافر نہیں سنا تھا. لیکن جب میں ایگزائل سے واپس آیا, ڈاکٹر بن کے پاکستان گیا, تو میں حیران ہو گیا
کہ شیعہ برادری جو ہوتی ہے یا کمیونٹی، ان کے خلاف کتابیں بازاروں میں عام بکتی تھیں، جی شیعوں کے خلاف. اور ہم حیران تھے، کیونکہ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو شیعہ جو تھے وہ بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے پوسٹ پہ، اور بڑے، اور بھٹو کی مسز خود شیعہ تھی، نصر جی بھٹو. تو ایک دم سے ایسے چونکا دینے والا تھا. پھر ضیاء الحق کے خلاف جو لڑ رہے تھے لوگ، وہ سارے شیعہ تھے. اس کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے، جو لڑ رہے تھے، جو جیل بھرو تحریک چل رہی تھی اس زمانے میں. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہے کہ ہیومن رائٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی، ایک ہیومن رائٹ از اے پولیٹیکل رائٹ ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. جی اور جب آپ احمدیوں کو اس طرح سے ملائن کرتے ہیں، ان کو ایکول رائٹس ڈینائی کرتے ہیں، دین یو آر نو مور ڈیموکریٹک اسٹیٹ، یو آر اے ٹوٹیلیٹیرین فاشسٹ، یو نو، یو بیکم اے فاشسٹ اسٹیٹ. مطلب ہے، ایک یو کے میں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے، یا کیتھولک کو ٹارگٹ کہیں کیا جائے کہ جی اس کو، یہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہہ سکتا، یا یہ اپنے آپ کو جو ہے چرچ نہیں کہہ سکتا اپنی عبادت گاہ کو، یا اس کو ڈکلیریشن سائن کرنا پڑے گا، یو نو. تو یہاں پہ تو ایسا یورپ میں کہیں بھی نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہو تو وہ تو طوفان اٹھ جائے یہاں پہ اس سرکار کے خلاف. جی لیکن پاکستان میں ہر شخص کو ڈکلیریشن دینا پڑتا ہے کہ وہ، مطلب ہے ایک قسم کا سلافی ڈکلیریشن ہے. آپ کو فائنالٹی آف پروفٹ کے اوپر دینا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے وہ نظریہ پاکستان، یعنی دو قومی نظریہ، یعنی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ڈکلیریشن دینا پڑتا ہے. یعنی ایک بالکل ہی برباد جو ہے نا وہ ہے، پولیٹیکل نیریٹو ہے اور کلچرل نیریٹو ہے. تو یہ پاکستان جو ہے، یہ یہاں پہ بھی ہم ان کو آپس میں انہی کے نظریے سے جو ہے وہ ان کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھیں گے. یہ جو انہوں نے دے دیا ہے نا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ بھائی مسلمان مسلمان کے ساتھ نہیں رہ پا رہا پاکستان میں. جی جی بالکل. اور یہ تو ٹو نیشن تھیری جو ہے وہ تو جنہ کے بیان سے ہی جیسے پاکستان بنا، وہ وہیں پہ فیل ہو گیا. آپ نے جو آپ نے بھی مینشن کی بات، اور ہمیشہ یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے. تو پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان صرف آپ کو ایک علیحدہ ملک چاہیے تھا اپنی سیاست کے لیے، اس سے زیادہ کوئی بھی مقصد کچھ نہیں تھا. اور وہ جو چورن جو بنا کے چٹایا گیا تھا اس وقت پاکستان بنانے کے لیے، اب وہ آج بھی وہی چورن سیم بیچا جا رہا ہے. آج بھی وہی ہے کہ ہم علیحدہ ملک بنے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ہم تو کسی کے ہی ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ایسے سے یہ کر رہا تھا نا، ٹو ٹو کر ایسے سے کر رہا تھا، ٹو نیشنز، ٹو نیشنز. ادروائز ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ٹی او ٹو یا ٹی او او ٹو سمجھ رہے ہوں گے لوگ، پتا نہیں. مطلب he was making it clear کہ it's numeric ہاں، too. صحیح بات ہے، جی. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات جو سب سے زیادہ جو حیران کن ہے کہ پاکستان میں جو لنچنگ ہے وہ بڑی عام ہو گئی ہے. کوئی بھی کسی کو مار دیتا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آخر یہ نفرت کہاں جا کر تھمنے والی ہے، اور اس نفرت کو کب تک کھلا چھوٹ ملتی رہے گی مذہب کے نام پر؟ یہ کہیں بھی جا کر رکنے والی نہیں ہے. اس کو، اس مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے میں 40 سال لگے ہیں، جی 2 جنریشنز. دیکھیں نا، جی آج جو بچہ 10 سال کا ہے، ہوں 10 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ تو اسی طرح بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، لیکن وہ 10 سال والا بچہ 10 سال بعد 20 سال کا ہو جائے گا نا، وہ یوتھ میں آ جائے گا. ایسے ہی کم سے کم 2.5 نسلیں جو ہے، 2 نسلیں جو جوان ہوئی اس دوران، اور ایک نسل جو ابھی ہو رہی ہے، تو 2.5 نسلیں انہوں نے برباد کی ہیں تھرو مدرسہ کلچر، تھرو ٹیلی ویژن پروپیگنڈا، through appointing of jihadi mindset teachers in schools, even medical colleges and engineering colleges.
through you know crushing the dissent and all that. ہوں. اور ایک خاص قسم کا مذہبی فاشزم انہوں نے جو متعارف کروایا ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں، جیسے، اور پھر بڑے سمپل سلوگنز جیسے شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدا، مطلب ہے یہ بڑا اپیلنگ لگتا ہے. تو ایک ان ایجوکیٹڈ مدرسہ چھاپ شخص کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن ڈاکٹر کیونکہ صاحب سوال یہ اٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچپن کا حوالہ دیا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، اور جب آپ بڑے ہو کر واپس آئے پڑھائی ختم کرنے کے بعد تو آپ کو یہ سماج کے اندر جو بٹوارا، نفرت ایک دوسرے کے خلاف یہ دکھائی دی. آخر یہ کہاں سے آئے اتنا زیادہ ایکسٹریم ایک دوسرے کے لیے نفرت کہ آپ کسی کو جان سے مار ڈالیں؟ بالکل ہم کسی جانور کو بھی مارتے ہوئے سوچتے ہیں 10 بار کہ اس طرح سے بے رحمی سے نہ مارا جائے. یہ دیکھیں، جب ریلیجن انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جائے، آرگنائزڈ ہو جائے، جیسے کرائم، آرگنائزڈ کرائم نہیں ہوتا، آپ نے سنا ہوگا آرگنائزڈ کرائم کی ٹرم جو آگے بھی. ایبسلیوٹلی. ہاں، تو اسی طرح. ایبسلیوٹلی انفیکٹ آرگنائز، میں تو جو نکاح حلالہ کا وہ ہوتا ہے میں تو اس کو بھی آرگنائزڈ کلیریکل ریپ ہی بولتی ہوں. جب سے میں ٹریپل طلاق پہ کام کری، دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. آپ گروپ میں جڑ کر کسی چیز کو، کام کو، غلط کام کو آپ کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو آف کورس یہ اس کو آپ انسٹیٹیوشنلائز تو کر ہی رہے ہیں. بالکل، تو یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ آرگنائزڈ ریلیجن ہے، اور اٹ از آرگنائزڈ فار دا بینیفٹ آف دا یوزرپر، فار دا بینیفٹ آف دا اپریسر، فار دا بینیفٹ آف دا کالونسٹ. اور اسی حساب سے بلوچستان کو کالونائز کیا گیا، یہ سو کالڈ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو کالونائز کیا گیا. تو اسی حوالے سے اسلام کو استعمال کیا گیا گلو کے طور پر، گوند کے طور پر، ان کو جوڑنے کے لیے، سب کو ساتھ میں جوڑنے کے لیے. اور وہاں سے یہ آرگنائزڈ ریلیجن نیریٹو جو بیانیہ ہے، پھر ایک سیکٹ کو ڈومینیٹ سیکٹ کو فالو کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا شیعہ کا کانسیپٹ ہو، آدھا سنی ہو، آدھا کوئی اور ہو. تو وہ پھر ایک ڈومیننٹ سیکٹ کو ہوتا ہے. وہ سعودی عربیہ کی چونکہ آپ کو فنڈنگ کرتا تھا تو آپ وہابیزم کی طرف چلے گئے، اور سلافی اسلام. تو یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں جب کالج میں تھا راول پنڈی میں یا اسکول میں بھی، تو ہمارا سبجیکٹ ہوتا تھا دینیات. دینیات ہوتا تھا. جب ضیاء الحق آیا، میں کالج میں تھا، تو دینیات انہوں نے ختم کر کے اس کی جگہ اسلامیات کر دیا. دیکھیں نا آپ، کتنا سٹل طریقے سے یہ انہوں نے سارا کچھ چینج کیا ہے. دینیات کو اسلامیات کر دیا. پھر سیکنڈ ایئر میں جب ہم نکل رہے تھے تو جو پیچھے آنے والے تھے فرسٹ ایئر والے، ان کو کمپلسری کر دیا تھا کہ پتہ نہیں، وہ ایک سپاروں کی کتاب تھی کہ تمہیں 6 کلمے یاد کرنے، اور یہ ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے، اور یہ پاس نہیں ہوگا تو تم پاس نہیں ہوگے. تو ہم ہنستے تھے فریشرز کے دن نا، ہم ہنستے تھے. ہم نے کہا ہے بھائی کلمے یاد کرو اب تم لوگ، ہماری تو جان چھوٹی، ہم تو بچ گئے اس سے. مطلب ہے یہ ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز ریلیجن اس وقت، کہ لڑکے سیریسلی نہیں لیتے تھے اور اس کو ایک سزا سمجھتے تھے، اسی لیے ہنس رہے تھے ان پہ کہ اب تم بھگتو گے بھائی. لیکن یہ اندازہ اس وقت ایک 17 سال کے بچے کو جو میں تھا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کہاں جا کے رکے گی کام. یہ نہیں تھا. اور کئی ٹراماز، سائیکولوجیکل ٹراماز میں ہوئے ہمیں، کیونکہ ہم پاکستان سے باہر نکلے پہلی دفعہ، تو پھر 6 سال بعد گئے تو بالکل ہی وہ تھا ہی نہیں پاکستان جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما تھا. اس کے بعد جو ہے یہ پھر ایگزائل میں ہوئے. پھر میں 2013 میں آخری دفعہ جب گیا پاکستان اپنی کتاب کے سلسلے میں، تو وہ ایک علیحدہ تھا. میں تو باقاعدہ پی سی میں ٹھہرا ہوا تھا، اور لابی میں میں بیٹھا بیٹھا عورتوں کو دیکھ کے میں یقین جانو میرے رونے لگ گیا تھا. تو میرے ساتھ جو میری وہ تھی
جو مجھے کام میرے لیے اس وقت ٹیمپریری بیسس پہ کر رہی تھی، میرا سارا وہ کتاب کا اور یہ اور وہ بھی گھبرا گئی. اس نے مجھے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بات نہیں، ہمت کرے. وہ میں اس لیے میں نے اس کو کہا میں نے آج تک عورتوں کو اس طرح حجابوں میں اور یہ دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے میں نے. ہماری فیملی میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میری امی نے ساری زندگی ساڑی پہنی ہے، ساری زندگی. میری ماں حالانکہ پاکستان میں تھی لیکن میری والدہ ساڑی پہنتی تھی، شلوار قمیض بھی پہن لیتی ہوں گی. بڑھاپا جب ان پہ آیا تو ساڑی ذرا مشکل تھا تو وہ ٹراؤزر اور ٹاپ پہنتی تھی. تو یہ ایک شوق پہ شوق پہ شوق. اور میں بتاتا ہوں نا کہ مجھے بڑا شوق تھا، مطلب وہ شوق اور ہے، یہ والا شوق اور ہے. مجھے بڑی خواہش تھی کہ میرا اپنا کلینک ہاسپٹل ہوگا اور جناب میں ایسے یہ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ایسے چلاؤں گا. تو وہ دھکا دیا مجھے ایسا وقت نے کہ مجھے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، سیاست بنا دیا ہے، اینکر بنا دیا ہے، تجزیہ نگار بنا. مجھے تو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا بن گیا ہوں. آپ سارا لیکن کچھ کر لیتے ہیں. ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر وہ میں نے سوچا کہ انسان کا بدن کا علاج کرنے سے پہلے انسان کے دماغ کا علاج ہونا زیادہ ضروری ہے. لہذا ایبسلیوٹلی. لکھنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، سارا کچھ کر دیا. اور آج بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پوری دنیا، پوری عرب دنیا، خاص طور پر عرب دنیا، وہاں سے آپ کوئی کنڈیمنیشن نہیں سنیں گی. کوئی پاکستان کے جو اندر ایکشن ہو رہا ہے اس کو کنڈیم نہیں وہ کریں گے کبھی بھی. لیکن آن دی ادر جی ہینڈ، ڈاکٹر صاحب، میں سعودی عربیہ پہ ہی آ رہی تھی. میں آپ سے یہ بول رہی تھی کہ سعودی عربیہ اب ماڈریٹ ہو رہا ہے، تو اب پاکستان کیوں سعودی عربیہ کی راہ پہ اب کیوں نہیں چل رہا؟ پہلے جب انہوں نے زہر پھیلایا تو چاٹ لیا، اب کیوں نہیں ان کی دوائی کھا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہو سکتا. میں غلط ہوں، آپ صحیح ہو، لیکن میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان ایک فاشسٹ اسٹیٹ بنی تھی. اس فاسسٹ اسٹیٹ کو لیجیٹمیسی کی ضرورت تھی. اس لیجیٹمیسی کے لیے ان کو ایک مذہب کا ایک خاص سیکٹ چاہیے تھا، اور وہ سیکٹ انہوں نے سعودی عربیہ کا سیکٹ اپنایا اور سعودی عربیہ کی یہ پروٹیکشن میں چلے گئے. اب سعودی عربیہ اگر باہر جا رہا ہے اس سے اور ماڈرنائز ہو رہا ہے تو دیٹ ڈز ناٹ سرو دیئر پرپز، کیونکہ یہ نہیں چینج ہونا چاہتے نا، یہ تو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس پورے ریاست کو. تو بے شک سعودی عربیہ ماڈرنائز ہوتا جائے، وہ ایک کنٹری ہے، وہ ماڈرنائز ہوتا جائے. یہ کنٹری تھوڑی ہے نا. دس پاکستان از ناٹ اے کنٹری. اس سے طارق فتح جی کہتے تھے اس این آئیڈیا، اس اے کانسیپٹ ہے نا. تو یہ جو آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا جب تک سمیش نہیں ہوتا پاکستان سمیش نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ ایک جھوٹا بیانیہ، ایک جھوٹا نیریٹو ہے، اس کو پاش پاش کیا جائے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں، حالانکہ پاکستان میں کسی کی جرت نہیں ہے، اس پہ تو سیدھا سیدھا کفر کا الزام لگ جائے گا، لیکن میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ جو تحفظ تحریک تحفظ ختم نبوت ہے، دا موومنٹ فار دا پروٹیکشن آف دا فائنلٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فراڈ ہے، یہ تنظیم فراڈ ہے. اور یہ تنظیم کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس تنظیم کے اوپر زمین تنگ کرو، کیونکہ نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور لینا دینا ہے، نہ ان کا فائنلٹی آف پروفٹ سے، ختم نبوت سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن ان کا لینا دینا اس چیز سے ہے جو عوام کے دماغ کو سن کرے، معاف کرے، اور جو ایک متحدہ عوام کے بیچ میں فرقہ واریت پھیلائے ختم نبوت کے نام پہ، جو ایک گناہ کبیرہ ہے، جو ایک یعنی کہ اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو اب ایبسلیوٹلی. یہ کام کر رہے ہیں پی او جے کے میں. ابھی 27 کو پھر جیلم ویلی میں ہٹیا بالا کالج کے گراؤنڈ میں تحریک ختم نبوت والے آ رہے ہیں. اور یہ سب پنجاب کا گند ہے جو پنجاب والوں نے پی او جے کے میں لایا ہے. اور یہ ہماری جو موومنٹ ہے
اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، جو یہ حقوق کی جدوجہد ہے اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تو مذہب کے نام پہ، مذہب ایک اوزار ہے ان کے لیے. ایک جیسے ہم کبھی یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز، کوئی چیز ٹوٹ جائے یا اینک ٹوٹ جاتی ہے کبھی کبھی، تو یہاں سے یہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں میں ٹیپ لگا لیتا ہوں وقتی طور پہ کہ اب صبح جاؤں گا نئی اینک لینے، تو ٹیپ لگا کے اس کو جوڑ لیتا ہوں، پھر ایسے پہن لیتا ہوں ایسے کر کے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ اسلام جو ہے، اس کے ذریعے اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کے باہر نکل رہا ہے. جی یہ کام نہیں چلے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوف پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر. یعنی اگر ایک شیعہ مسلمان ہے یا سنی مسلمان ہے، وہ سڑک پہ جا رہا ہے اور اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دوسرا اسے کہتا ہے بھائی چل تو قادیانی ہے، اس کی تو جان نکل جائے گی. ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو پروو کہ ہی از ناٹ اے قادیانی؟ تو وہ تو لنچنگ اس کی ہو سکتی ہے. یعنی پورے سماج کو خوف میں رکھا ہوا ہے. گفتگو کا جو دھمکیاں جو ہے وہ بھی ریلیجیس ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ بڑا خطرناک کام ہے پاکستان میں. بالکل، یہ اسمبلی بڑا میں خطرناک کام ہے، اور آپ نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کہ اس کا خاتمہ ہونا ہوگا تبھی یہ ساری چیزیں ہو پائیں گی. اور وہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. سندھ کی آپ نے بات کی، اور پی او جے کے اور گلگت بلتستان، تو جو سب علیحدگی کی بات کر رہے ہیں وہ پھڑپڑاہٹ اسی کی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو جو یہ ڈس انٹیگریشن ہے اس سے پہلے کی یہ ساری چیزیں ہیں. اور لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس طرح کے واردات ہوتے ہیں، اس سے کافی افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی انسانی جان کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی ایک مذہب کو مانتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہر دن مذہب کا حوالہ دے کر بھارت پہ یا دیگر ملکوں کے آگے سوالات رکھتے ہیں. تو بڑی ہپوکریسی ہے، اور بڑے افسوس کی بھی بات ہے کہ اس طرح سے انسانی جانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ آج کی چرچا میں جڑنے کے لیے. آپ کا نمسکار. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم.